अस्सलाम वालेकुम जनाब। अजमल जामी ऑफिशियल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज जुमेरात है 26 फरवरी 2026 जब सुबह खाक सर आपसे मुखातिब। पिछले 2-4 रोज़ से हम आपको सुबह के व्लॉग में इत्तला दे रहे थे कि नरेंद्र मोदी भारतीय वज़ीर आज़म जो हैं वो इसराइल के दौरे पर जा रहे हैं और इंतहाई अहमियत का हामिल ये दौरा है। ये बुध को वहाँ पहुँचे, जैसे एयरपोर्ट पर इनका इस्तकबाल हुआ, जैसे उसने इसराइली पार्लियामेंट से जो खिताब में गुफ्तगू की, पाकिस्तान का जिक्र भी हुआ, दीगर इस्लामी ममालिक का जिक्र भी हुआ और नेतन्याहू ने जो वहाँ नारे लगाए, वो सब इंतहाई अहमियत और पाकिस्तान के लिए ख़तरे की घंटी है। मेरा मकसद हालिया 2-4 वीलॉग्स में यही बताना था कि पैरेलल भारत और इसराइल और दीगर उनके इत्तेहादी, जिनमें 2 अरब ममालिक भी हैं जिनका नाम लिया गया इसराइली पार्लिमान के अंदर, वो कौन से हैं, वो तफसील आज के वीलॉग में। ख़तरा क्यों है, ये चाह क्या रहे हैं, इस गठजोड़ से बरामद क्या होगा, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, ईरान पर इनकी नज़र क्यों है, और फिर असलहे के मामले में, डिफेंस की डील में इसराइल इंडिया को आयरन डोम टेक्नोलॉजी जो उनके खुद हाँ इंस्टॉल्ड है, जिसकी वजह से मिसाइल अगर आ रहा हो तो उसे रोका जा सकता है, वो भारत को दे रहा है और भारत उसे कहाँ डिप्यूट कर रहा है, ऑब्वियसली पाकिस्तान के करीब। जो ड्रोन्स पहले भी उन्होंने यूज़ किए मई में पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उसके अलावा उससे बेहतर ड्रोन्स जो हैं उसके मुआहदे हो रहे हैं। 8.6 अरब डॉलर का सिर्फ असलहा, साजो सामान, दिफा वो उनके यहाँ आ रहा है। इसके बावजूद कि पार्लियामान में जब वो खिताब करने पहुंचा तो अपोजिशन जो थी इसराइल की, वहाँ की मुकामी जो पार्लियामान है, कनेसेट उसे कहते हैं, उन्होंने एहतजाजन वॉकआउट भी किया, क्योंकि एक रिवायत है वहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट के सरबराह को बुलाया जाता है तो उसे नहीं बुलाया गया, तो वहाँ फड्डा था और इसराइली वज़ीर आज़म उसकी वजाहत भी की मोदी के सामने। लेकिन जो गठजोड़ है, जो अज़ाइम हैं, वो खुल के सामने आ गए। सबसे बड़ा दुश्मन इन दोनों ने वहाँ खड़े होकर इस्लाम को, रेडिकल इस्लाम को करार दिया है। मैं देख रहा हूँ कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कुछ दीगर ने ये ट्वीट्स ज़रूर किए कि उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी वहाँ अगर गए हैं तो वहाँ जाके गाज़ा में जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर आवाज़ ज़रूर बुलंद करेंगे। उन्होंने उस पर कोई बात नहीं की। मैंने इन दोनों की तकारीर द टाइम्स ऑफ इसराइल की वेबसाइट पे बराह रास्त देखी। जो गर्मजोशी इनके बीच थी, जो इनकी कमिटमेंट थी, उससे एक वाज़ेह ख़तरा महसूस हो रहा था। आइए तफसील में ज़िक्र करते हैं। बुध को जब ये लैंड करते हैं मोदी जी अपने जहाज़ में, तो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी अहलिया ने यानी ज़ाफ़रानी रंग का ड्रेस पहना हुआ था, पेंट कोट, और मोदी ने पॉकेट स्क्वायर भी उसी रंग का पहना हुआ था, जो हिंदुइज़्म में बड़ा मुक़द्दस अलामत है। और वो सिंबॉलिक वैल्यू के साथ वो खातून और वो इसराइली प्राइम मिनिस्टर वहाँ गए, उन्होंने तो ज़ाहिर बात है नीली टाई पहनी हुई थी। और मोदी जिस तरह बगलगीर हुआ उनके साथ एयरपोर्ट पर, इसकी एक आदत भी है, उसके ऊपर लोग उसका मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन एक गैर रवायती तरीके से बगलगीर हो रहा है, हाथ पकड़ रहा है, उसकी अहलिया का हाथ पकड़ रहा है जिसने कभी किसी नारी को हाथ नहीं पकड़ा बल्कि प्रणाम करता है। तो वहाँ से ये आगाज़ होता है सिलसिले का कि इनके यहाँ गर्मजोशी होने क्या जा रहा है। आगे एक बात मैंने कल रात के वीलॉग में मुख्तसर आपसे बयान की थी, जो इसराइल और भारत के ताल्लुकात में सबसे अहम किरदार दोनों हुकूमतों का तो है, लेकिन ये जहन में रखें कि सफारतकार जो होते हैं बुनियादी तौर पर वो बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। जैसे कि अमेरिका के एक सफ़ीर हैं गोर, जो कि यहाँ पे मौजूद हैं भारत में, उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया था अमेरिका और ट्रंप सरकार के बीच ताल्लुका जो कशीदा हो उनको बेहतर करने में। तो ऐसे ही इसराइल में जो इंडिया के सफ़ीर हैं, उनका नाम है जेपी सिंह। जेपी सिंह पाकिस्तान में भी तैनात रह चुके हैं, एक तवील अरसा तैनात रहे। वो सेकंड इन कमांड थे, जो वहाँ के सफ़ीर थे भारत के पाकिस्तान में, उनके नीचे नंबर 2 थे, और जब वो गायब होते थे तो ये नंबर 1 होते थे। खासा अरसा यहाँ ये इन्होंने क़याम किया, सहाफ़ियों से मिलते रहे ये। तो इस वक्त जो इसराइल में भारत का सफ़ीर है उसका नाम जेपी सिंह है, जो पाकिस्तान रह चुका है बहुत तवील अरसा, और उसके बाद ये इसराइल तैनात हुए। अब आप इस बारीकी को समझें। फिर ये मोदी जी ने जो वहाँ पे जाके तकरीर की और जो नेतन्याहू ने बात की, नेतन्याहू ने तो मोदी से फरमाइश भी कर दी है कि एक बॉलीवुड की फ़िल्म बनाएं इसराइल और भारतीय ताल्लुकात के ऊपर, और मैं गारंटी देता हूँ वो सुपर हिट होगी। यानी लगता है कि नरेंद्र मोदी की बॉलीवुड से मुतासिर हो चुकी है नेतन्याहू, वो भी चाहते कोई फ़िल्म बना के कोई हीरोइज़्म हम पैदा करें। ये इससे पहले कि मैं मज़ीद इसकी जो गुत्थियाँ वो सुलझाऊँ, आयरन डोम और ड्रोन और दीगर टेक्नोलॉजी, और जो 2 मुसलमान ममालिक का जिक्र किया कि वो हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं, हम एक रूट बना रहे हैं तिजारत का, दिफा का। 2 ममालिक के नाम भी आपको बताता हूँ, एक का आपके ज़हन में आ गया, दूसरे का मैं बताऊँगा आपको। ये इसको बहुत तारीख़ी दौरा भारत और इसराइल करार दे रहे हैं। वजह, फोर्ब्स इंडिया उसके मुताबिक इसराइल के साथ मजमूई तौर पर 8.6 बिलियन डॉलर के दिफाई मुआहदे करने जा रहा है। 8.6 बिलियन डॉलर।
پاکستان کا مجموعی دفاعی بجٹ 9 10 11 ارب ڈالر سے زیادہ نہیں ہوتا، جتنا بھی بڑھا لیں ہم. اور بھارت کا دفاعی بجٹ 85 ارب ڈالر تھا جو اب 110 ارب ڈالر تک لے کے جانا ہے. اس میں سے 8.6 بلین ڈالر دفاع کے اوپر بھارت اور اسرائیل کے بیچ میں گٹھ جوڑ ہو رہا ہے. اس میں ہوگا کیا؟ اسپائس 1000 پریسیجن گائیڈڈ بوم یہ لے رہا ہے انڈیا. ہوا سے زمین پر مار کرنے والے میزائل لے رہا ہے انڈیا. بیلسٹک میزائل اور آئس بریکر میزائل سسٹم لے رہا ہے انڈیا. آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں مزید جو اہم خبریں ہیں اس میں بہت خطرناک. اسرائیلی جو ڈرون ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ 2 قسم کے ڈرون اسرائیل نے جو بھارت کو دے رکھے ہیں. ایک تو ہروپ نامی ڈرون جو کہ مئی میں جب پاک بھارت جنگ ہوئی تھی تو جو بھارت نے ڈرون استعمال کی اس میں اسرائیلی ڈرونز شامل تھے جس کا نام میں بتا رہا ہوں ہروپ. اور ایک ہوتا ہے ہیرون MK، یہ ذرا بڑا ہوتا ہے، جہاز نما ہوتا ہے. یہ بھی ایک مار گرایا تھا پاکستان نے جب ہمیں لگا کہ شاید طیارے 7 نہیں 8 ہیں تو 8ویں یہ شے تھی. تو یہ دونوں طرح کے ڈرونز اسرائیل بھارت کو دے چکا ہے. لیکن اب جو ہیرون MK2 ہیں جو جدید ترین ہیں، تقریباً ایک چھوٹا جہاز سمجھ لیں، اس کی بڑے پیمانے پر تیاری ہو رہی ہے کہ بھارت کو دیے جائیں. اس میں ہوگا کیا کہ بھارت کی مانگ یہ ہے کہ یہ ڈرونز بھارت میں تیار کیے جائیں انڈیجنسلی. تو وہ ولنگ ہے اسرائیل بھارت کے ساتھ یہ معاملہ کرنے کے لیے، اور اضافی مقدار وہ چاہتے ہیں ان ڈرونز کی. اس کے علاوہ یہ جو airforceTechnology.com ویب سائٹ ہے جو مختلف ہتھیاروں کے اوپر نظر رکھتی ہے کہ ان کی صلاحیت کیا ہے، ان کے مطابق یہ جو ڈرون ہے جس کا میں نام لے رہا ہوں، یہ ڈرون جو ہے یہ ایک وقت میں 45 گھنٹے تک مسلسل ہوا میں پرواز کر سکتا ہے. یعنی 2 دن مسلسل، 2 دن اور 2 راتیں مسلسل یہ ڈرون پرواز کر سکتا ہے سنگل جب اسے ایک دفعہ اڑایا جائے. اور یہ 470 کلو گرام کا وار ہیڈ بھی اپنے ساتھ لے کے جا سکتا ہے، اور تقریباً 35,000 فٹ کی بلندی پر یہ جا سکتا ہے. ہر موسم میں یہ اڑ سکتا ہے. اب جو ہروپ جب پاکستان نے گرایا تھا تو پاکستان کا دفاعی نظام بھی ایکٹیویٹ ہوا تھا. پاکستان نے اس کی تشخیص بھی کی تھی، پھر مینولی اس کو کل کیا تھا تاکہ نقصان نہ ہو دفاعی نظام کو. تو تب پاکستان نے یہ لرن کر لیا تھا کہ یہاں پہ اسرائیلی میزائل آ چکے ہیں. اس کے علاوہ جو ان کے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں اس میں ایگریکلچر، اکانومی، IT، AI، لیبر، مین پاور، ایگریکلچر، اور کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس کے اوپر یہ تعاون آپ ساتھ نہیں کرنے جا رہے. وجہ کیا بنی اس کی؟ وجہ یہ بنی ہے کہ جب نریندر مودی جی وہاں مخاطب تھے ان کی پارلیمان سے، نیسٹ سے، اس سے پہلے نیتن یاہو بولے. انہوں نے کہا کہ I said Narendra, my dear friend, they are not just words. I would almost venture to say more than a friend, a brother. تم دوست سے زیادہ ہو، ایک بھائی ہو میرے لیے. اور جب تم لاسٹ ٹائم آئے تھے تو میں نے تمہیں کہا تھا کہ ہم جوتے کیوں نہ اتاریں اور مقدس پانی میں کیوں نہ جائیں. سمندر کنارے یہ کھڑے ہوئے تھے پانچے اوپر کر کے، اور وہ تصویر بڑی وائرل ہوئی تھی. 2017 میں آخری بار مودی گیا تھا. اس سے پہلے یہ جب CM گجرات تھا تب بھی اسرائیل گیا تھا. تو یہاں سے اس نے مودی کے ساتھ اپنی محبت اور جو تعلقات ہیں اس کا اعادہ کیا اپنی پارلیمان کے سامنے کہ یہ ہے تعلقات کی نوعیت ہماری اور پرائم منسٹر مودی کی. پھر انہوں نے کہا کہ جی انڈیا اور اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایدر، یہ جملے آپ نے سننے ہیں، ایدر دا جہادیسٹ ایکسس آف ایول ول بریک اس اور وی ول بریک اٹ. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہمیں یہ جو جہادی نظام ہے، جہادی سوچ ہے، وہ ہے یا تو ہم انہیں توڑیں گے یا وہ ہمیں توڑیں گے، اور اس سلسلے میں ہم ایک ہیں، ایک پیج پہ ہیں. نریندر مودی نے اپنی تقریر میں پاکستان کا بھی ذکر کیا. میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں. یہ اسرائیلی پرائم منسٹر نے کہا کہ ریڈیکل اسلام کے خلاف اسرائیل کے علاوہ اگر کوئی دوسری بڑی قوت ہے تو وہ بھارت ہے. اس لیے ہمارے تعلقات فطری طور پر اتنے مضبوط ہیں. اور دا مدر بیس آف ریڈیکل اسلام از ان دا مڈل ایسٹ. جو بنیاد ہے ریڈیکل اسلام کی وہ مڈل ایسٹ میں، مشرق وسطیٰ میں. اشارہ ان کا ایران کی جانب تھا، نام نہیں لیا. بار بار وہ اس میں وہ بات کرتے رہے. اور انڈیا اور اسرائیل جو ہے وہ ہزاروں برس کی قدیم تہذیبیں ہیں جن کا آپس میں تعلق ہے. اور پھر اس نے کہا کہ آئی ایم شیور the day will come when a Bollywood movie is made about the brotherhood between our nations. I promise you it will be a huge hit. بڑی کامیاب مووی ہوگی اگر آپ میرے ساتھ مل کے اس کی فلم بناتے ہیں. جب آ جاتے ہیں یہ مودی جی تقریر کرنے، میں نے ابھی آئرن ڈوم کا بھی آپ کو بتانا ہے کہ وہ اگر لگ گیا اور بھارت کہاں لگوانے جا رہا ہے. وہ بنیادی طور پہ کشمیر میں، پنجاب میں، راجستھان میں، وہ تمام علاقے بھارت کے جو پاکستان کے قریب لگتے ہیں وہاں پہ آئرن ڈوم ٹیکنالوجی لگائی جائے گی. کوئی 70 سے 100 کلومیٹر کا علاقہ بنتا ہے، 35-70 مختلف لیئرز ہیں اس کی.
جو اسرائیل نے خود بھی نصب کی ہوئی ہیں اپنے کیپٹل اور اہم جگہوں پہ. یہی وجہ کہ جب ایران میزائل مارتا ہے تو جہاں جہاں وہ دفاعی نظام لگا ہے، شیلڈ لگی ہے، وہاں وہ جو میزائل ہے وہ اپنے اہداف تک نہیں پہنچتا، ڈیویٹ ہو جاتا ہے، یہ تباہ کر دیا جاتا ہے. تو اب پاکستان کی جو دفاعی قوت ہے اس سے بچنے کے لیے بھارت اسرائیل سے آئرن ڈوم ٹیکنالوجی خرید رہا ہے. میرے نزدیک یہ دیگر جو چیزیں وہ خرید رہے ہیں اس میں سب سے اہم نقطہ یہ ہے. اس کے لیے پاکستان کو فوری طور پر چین کے ساتھ اس کا جو حل ہے یا اس کا متبادل ہے وہ لینا ہوگا، کیونکہ بھارت بڑی تیزی سے یہ بلڈ اپ کر رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت از آل سیٹ ونس اگین پاکستان کو انگیج کرنے میں، ایک تو افغانستان سے اور ایک خود بھی. تو یہ ساری جو وہ تیاری کر رہے ہیں یہ پاکستان کے لیے ہے، کیونکہ جو انسٹالیشن ہے اس ٹیکنالوجی کی وہ پاکستان کے قریبی علاقوں میں انڈین کئی مبصرین یہ مان رہے ہیں کہ وہاں لگایا جائے گا. آفیشلی نہیں مان رہے لیکن مانا جا رہا ہے. اچھا، پھر مودی جیسے بولتا ہے پارلیمان میں، مائی ڈیئر فرینڈ اٹ از این آنر، اس کا مخصوص لہجہ ہے. وہ گفتگو کر رہا تھا، پرومپٹر پہ لکھی ہوئی تقریر تھی، لیکن اس نے 3-4 بڑی اہم باتیں کی ہیں. ایک تو میں سچ آپ سے عرض کروں، بڑی کرخت آواز ہے یہ جو بنیامین نیتن یاہو ہے اس کی، اور بڑی مضحکہ خیز آواز ہے نریندر مودی کی. تو نریندر مودی کی آواز اتنی مضحکہ خیز ہے کہ لگتا ہے کہ یہ بندہ ایکٹنگ کر رہا ہے، لیکن پارلیمان وہاں پہ تالیاں مار رہی تھی، ان کو بڑا فخر تھا کہ مودی آیا ہوا یہاں پہ. تو اس نے کہا جی کہ جو مودی نے 2 چیزیں بریک کی خبر کی صورت میں. اس نے کہا ہم جو بلڈ کر رہے ہیں نا، جو کوریڈور ہے انڈیا اور مڈل ایسٹ یورپ کوریڈور، تو وہ ٹریڈ روٹ ہوگا. اس میں اس نے خبر دی. ساتھ اس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے میرا اسرائیل سے تعلق کیا ہے، کہ جب بھارت نے اسرائیل کو تسلیم کیا 17 ستمبر 1950 کو، میں اس دن جنم لیا تھا. میں نے تو ثابت کرنا چاہتا کہ میں آپ کے لیے پیدا ہوا ہوں. تو لوگوں نے بڑی تالیاں ماری وہاں پہ. پھر اس نے جو مختلف کمیونٹیز ہیں اس مذہب سے تعلق رکھنے والی، اسرائیلی مذہب سے، ان کا ذکر کیا، ان کی بھارت میں کیا کارنامے ہیں، ان کے اسکول ہے میری اسٹیٹ میں، وہ فلم میں رہے. بلکہ اس نے کہا کہ آل انڈیا ریڈیو جو تھا اس کی جو پہلی ٹیون بنائی تھی وہ بھی آپ کے بھائی نے بنائی تھی، جو آپ کے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، جو ہمارے یہاں ہیں. انڈیا واحد ملک ہے جس نے آپ کے مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بھی پروسیکیوٹ نہیں کیا. وہاں بھی تالیاں لگیں. لیکن جو خبر میں روکی ہوئی تھی، کیونکہ معلومات بہت زیادہ ہیں، میں چاہ رہا ہوں سب خلاصتاً آپ کو بیان کر دیجیے. وہ کہنے لگا کہ یہ جو مڈل ایسٹ کا اور یورپ کے ساتھ ہم نے مدر آف آل ٹریڈ ڈیل کی، یو کے ساتھ کی، تو مڈل ایسٹ سے یورپ تک ہم نے پہنچنا ہے، ٹریڈ ڈیل کرنی ہے اور روٹ بنانا ہے. جیسے سی پیک کی آپ بات سنتے ہیں نا، ایسے روٹ کا وہ ذکر کر رہا تھا مودی، اینڈ دیٹ ٹو آن دی فلور آف دی اسرائیلین پارلیمنٹ، جسے کنیسٹ کہتے ہیں. تو کہتا ہے کہ اس میں مڈل ایسٹ میں ہمارے پاس 2 بڑے اچھے ملک ہیں جن کے ساتھ ہمارے یہ ڈیلز ہو چکی ہیں. ایک یو اے ای، ہم بھی اسے برادر اسلامی ملک کہتے ہیں. یو اے کے سربراہان جیسے انڈیا گیا، آپ نے دیکھ لیا، جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں وہ بھی آپ نے دیکھ لی. تو مجھے ان کی یہ سٹیٹمنٹس کے جی 6 سے 7 ممالک کا ایک نیا بلاک ایمرج ہو رہا ہے، جو میں اپنے ویلاگ میں ذکر کر چکا ہوں. تو مجھے یہ فکر تھی یا یہ سوچ تھی کہ چلیں یو اے ای تو لامحالہ آ گیا، دوسرا ملک کون سا ہے؟ تو آج مودی نے بغیر کسی لگی لپٹی کے دوسرے ملک کا نام لے لیا. دوسرا ملک ہے عمان. یہ نریندر مودی نے اعلان کیا کہ یو اے ای اور عمان یہ 2 ملک ہیں جو ہمارے ساتھ اس ڈیل میں آن بورڈ ہیں. اس کے علاوہ گریس اور سائپرس، مڈل ایسٹ سے نکلیں گے تو آگے آ جاتا ہے یونان اور ساتھ آ جاتا ہے قبرص، وہ بھی ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں. اور 2 ایشیائی قومیں اور ہیں جن کا بھی انہوں نے نام نہیں لیا. ساتھ آ جاتا ہے اسرائیل اور ساتھ ہے انڈیا. یہ ایک نیا بلاک ٹریڈ کا بھی، دفاع کا بھی، اس کا یہ اعلان کر رہے ہیں. اور مقصد ریڈیکل اسلام کو ختم کرنا، جہاد کو ختم کرنا اور اس کے خلاف ایکا کرنا ہے. نریندر مودی نے اپنی تقریر کے دوران جب وہ ذکر کر رہا تھا کہ جو اسرائیل سے لوگ یہاں سیٹلڈ ہیں یا آپ کے مذہب سے یہودی نسل جو لوگ یہاں پہ سیٹلڈ ہیں، تو 2000 سال پرانے ہمارے تعلقات ہیں. تب بھی آپ کے لوگ ٹریڈ کرنے آتے تھے ہمارے ہاں بھارت میں، تو بڑے محفوظ تھے اور یہاں کے سیٹلڈ ہوئے. بلکہ آپ کے لیے جو جنگیں لڑی گئیں اس میں ہمارے فوجی لڑے. یہ اس نے نیتن یاہو نے بھی کہا. تو اس نے مودی نے بتایا کہ جی انکل ڈیوڈ ہمارے بڑے مشہور ایکٹر تھے، وہ بھی آپ سے ہی آئے ہوئے تھے. ہمارے یہاں آپ کی آبادیاں موجود ہیں کیرالم میں. اچھا، کیرالم آپ کہتے ہیں کیرالا کو، کیرالا جو اسٹیٹ ہے اس کا نام بدل دیا گیا، کیرالم اسے کہتے ہیں. اس کا اس نے ذکر کیا، ممبئی کا، یو پی کا ذکر کیا. لیکن اس نے کہا کہ بھارت میں 1950 سے آنورڈ جب سے ہم نے آپ کو تسلیم کیا، تو جو اسرائیل میں جو آپ کی اپروچ تھی کہ ایک بنجر زمین کو آپ نے زراعت میں بدلا، تو ہمارے یہاں ایک نعرہ تھا پر ڈراپ مور کراپ. اس کے اوپر ہم نے عمل کیا، وہ ہم نے آپ سے مستعار لیا اور آپ کی خدمات ہے جس کی وجہ سے ہم نے بھارت میں بنجر علاقوں کو آباد کیا ہے.
اور پھر اس نے کہا کہ جی جو غازہ پیس کا معاملہ اس میں بھارت آپ کی مکمل حمایت کرتا ہے، حالانکہ بھارت خود اس کا حصہ نہیں بنا، اور آپ کی تمام کوششوں کی ہم حمایت کرتے ہیں۔ مودی بڑے جذباتی ہو کے جب تقریر شروع کی تو جو لاسٹ ٹائم جب 7 اکتوبر کو غالباً حماس نے یا حزب اللہ نے کچھ کارروائیاں کیں تو اس کے اوپر افسردہ ہو کے مذمت کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا میں آپ کی ہر فیملی جو متاثر اس کے ساتھ کھڑا ہوں، اس کے منہ سے ایک لفظ غزہ والوں کے لیے نہیں نکلا۔ روایتی طور پر بھارت فلسطین کا حامی رہا، اس کے لیے نرم گوشہ رکھتا رہا، ایک نیوٹرل سی پوزیشن رکھتا رہا، لیکن جب سے نریندر مودی کا عہد آیا ہے وہ سب چیزیں بدل چکی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی اپوزیشن اب تنقید کر رہی ہے اور اعتراض کر رہی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اس نے جو اسرائیلی لوگ متاثر ہوئے ان کا ذکر کیا اور ساتھ 26/11 ممبئی حملوں کا ذکر کیا کہ ہمیں بھی دہشت گردی کا سامنا ہے، ہم وہ بھگت رہے ہیں، بھگت چکے جو آپ سب بھگت رہے تھے، ہمارے گولز کامن ہیں، اور بھارت نے لمبا عرصہ دہشت گردوں سے ڈیل کیا، زیرو ٹالرنس ہے اگینسٹ ٹیررزم، اور ساتھ اس نے ذکر کیا 1971 کی جنگ کا کہ تب بھی جب پاکستان کا لفظ اس نے یوز کیا اپنی تقریر میں اور کہا تب بھی ہمارے ساتھ جو سینا تھی یا جو لوگ تھے ماہرین اس میں اسرائیل کے لوگ موجود تھے جنہیں ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ اس حوالے سے اس نے پاکستان کا ذکر کیا اور بار بار مودی اور جو نیتن یاہو جو ذکر کر رہے تھے وہ یعنی مسلمان ممالک پاکستان کا نام لیے بغیر، ایران کا نام لیے بغیر ان کے خلاف ایک محاذ اور ایک صف بندی کا اعلان کر رہے تھے۔ اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ انتہائی خطرناک گٹھ جوڑ اور خطرناک اتحاد ہے جو مارز وجود میں آ رہا ہے۔ پاکستان کو انگیج کیا جائے گا افغانستان کے تھرو، پاکستان میں دہشت گردی بڑھائی جائے گی، پاکستان کے لیے تیاری بھارت خود کر رہا ہے دفاعی نظام تگڑا کرنے کے بعد، اور ساتھ یہ اسلحہ بارود اور آئرن ڈوم اور جہاز لینے کے بعد۔ یہاں جانے سے پہلے میں آپ کو عرض کروں کہ راہل گاندھی نے، ظاہری بات ہے میں نے میڈیا کو دیکھا کہ وہاں کیا خبریں آ رہی ہیں، ان کا سریندر مودی اس کو سرینڈر مودی کہتے ہیں، 24 گھنٹے ہو گئے ہیں سنس میں نے آپ کو چیلنج کیا تھا کہ یو ایس ٹریڈ ڈیل کے بارے میں کینسل کر کے دکھاؤ جو تم نے کی ہے چھپ کے، تو اب تم چونکہ ڈانس کرتے رہے ہو فرمائشوں پہ۔ ایپسٹین فائل میں نریندر مودی کا نام آیا تھا کہ اس نے اسرائیل میں جا کے اس وقت کے امریکی صدر کے سامنے اسرائیلی مشیر اور ایپسٹین کے کہنے کے اوپر ڈانس کیا تھا اور گانا گایا تھا، تو اس کو اس نے حوالہ دے کے اسے ریڈیکیول کرنے کی کوشش کی۔ جو اس کے عمران مسعود ہیں کانگریس کے ایم پی بھارت میں، انہوں نے کہا ہے کہ واٹ کین اسرائیل گیو ٹو انڈیا، دا پی ایم از گوئنگ دیئر، اف دیر از اینی مورالٹی، کوئی اخلاقیات باقی ہیں تو پھر پرائم منسٹر کو وہاں جا کے جو معصوم بچے وہاں شہید ہو رہے ہیں ان کا ذکر ضرور کرنا چاہیے کہ بھارت ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور اسد الدین اویسی نے بھی کچھ ایسے ہی بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اصل جملہ جو تھا وہ پرینکا گاندھی کا تھا جس نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ نریندر مودی جو ہے وہ وہاں پہ جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے اس کے اوپر ضرور آواز بلند کریں گے، لیکن مودی نے آواز بلند کرنے کی بجائے معاہدے کیے ہیں، دنیا کو بتایا ہے کہ یہ رہا اسرائیل، یہ رہا میں، ہاتھ جوڑیں ایک دوسرے کے ساتھ اور نعرے لگائے ہیں، جھپیاں لگائی ہیں، اور پاکستان کو، سعودی عرب کو اور دیگر ان کے مخالف کیمپس کو پیغام دیا ہے کہ ہم یہاں کھڑے ہیں، 8.6 ارب کا اسلحہ بھی لے رہے ہیں، دفاعی ٹیکنالوجی بھی لگا رہے ہیں، زراعت بھی بہتر کر رہے ہیں، آ جائیں میدان میں۔ تو قومیں جو ہیں وہ علم سے اور دفاع سے اور سیاسی استحکام سے ترقی کرتی ہیں۔ مجھے اس خطے میں بہت بڑی خطرے کی گھنٹی بجتی دکھائی دے رہی ہے۔ پاکستان مائٹ بی دا نیکسٹ ٹارگٹ، اللہ معاف فرمائے۔ پاکستان کو بہت خطرہ ہے، شدید خطرہ ہے۔ اللہ حافظ۔